الرحيم. أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا. كان الحديث और दावा सेंटर मदीना मुनव्वरा की जानिब से मेहमानान गिरामी को खुशामदीद कहते हैं। जैसा कि आज हमारे पास दो मेहमान हैं, इसलिए थोड़ा सा वक्त भी कम है। असर की नमाज आज का जल्दी हो रही है, तो इंशाअल्लाह बगैर किसी ताख़ीर के हम दोनों से मुस्तफ़ीद होने की कोशिश करेंगे। तो मैं पहले मेहमान यूसुफ भाई से गुजारिश करता हूँ कि वो आएँ और किताब सुन्नत की रोशनी में अपने वसाइल फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमल मुमिनूना अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। सदक़ल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह का ख़ास फज़ल और उसकी रहमत है। उस मालिक कायनात ने अपने प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम के शहर में कुरान और हदीस की बात करने का शर्फ अता फरमाया। दुआ करें जो मैं बयान करूँ आप सुने, अल्लाह मुझ समेत सबको उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए और इस अदारे को अल्लाह ताला क़यामत आबाद फरमाए। जो आयत मैंने आपके सामने तिलावत की है, इसके अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मोमिनों का एक पैगाम दिया और मोमिनों की एक कफ़ियत को बयान किया। ईमान वालों वो कफ़ियत फरमाया, इन्नमल मुमिनूना अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाह, कि जब मोमिनों के सामने जिक्र किया जाता है किताबुल्लाह का, अल्लाह की किताब का जिक्र किया जाता है, यानी कि कुरान में से जितने वाक़यात हैं, जितने मसाइल हैं, इन लोगों के सामने जब बयान किए जाते हैं, इनको बताया जाता है, ये कुरान का जिक्र जब सुनते हैं, वाजिलत कुलूबुहुम, तो इनके दिल डर जाते हैं, थरथरा जाते हैं, दिल के अंदर कपाहट तारी पैदा हो जाती है। वइज़ा तुलियत अलैहिम आयात, और जब तिलावत की जाती है आयतें, ये कुरान को सुनते हैं, कोई सुनाने वाला सुनाता है, सुनने वाले सुनते हैं। ईमान तो पहले भी है, लेकिन कुरान की अज़मत ये है, कुरान की तिलावत सुनते सुनते इनका ईमान ज़ादतहुम ईमाना, ईमान और ज्यादा बढ़ जाता है। वैसे भी अल्लाह ने कुरान में एक और मुकाम पर फरमाया है, वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानि मा हुवा शिफ़ाअन व रहमतुल लिल मुमिनीन। ये कुरान को मैंने उतारा है, ये मोमिनों के लिए शिफा भी है और मोमिनों के लिए रहमत भी है। ये कुरान पढ़ने से अल्लाह की रहमत हासिल होती है, रहमत के फरिश्ते आते हैं, और ये कुरान वो किताब है, मेरी तहकीक के मुताबिक सारी दुनिया में ये कुरान की किताब मौजूद है, हर जगह पर पहुंची है, और इसके अलावा कोई ऐसी किताब नहीं है कि जिसका राज पूरी दुनिया में। ये वाहिद कुरान है जो दुनिया के हर कोने में अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान मौजूद है, कुरान से प्यार करने वाले, मोहब्बत करने वाले मौजूद हैं। और ये वाहिद किताब है दुनिया में आने वाली कि जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून,
اس قرآن کی میں نے اس کو اتارا، میں خود اس کی حفاظت بھی کروں. بڑے بڑے آئے ہیں قرآن کو بدلنے والے، بڑے بڑے آئے ہیں جنہوں نے جہاد کی آیتیں نکالنے کی کوشش کی، آپ نے اپنے مطلب کی، انہوں نے آیتیں نکالنے کی کوشش کی، معاذ اللہ استغفر اللہ، لیکن وہ نہیں کر سکے. کیوں؟ فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیسے بجھے جسے روشن خدا کو، اور جس کی حفاظت اللہ نے کرنی ہے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. فرمایا یہ شفا بھی ہے، رحمت بھی. آپ نے یہ واقعہ سنا ہوگا، میں صرف ایک اشارہ اس کی طرف کرنا چاہتا ہوں. وہ صحابہ جنہوں نے دم کیا تھا اور اس علاقے کے سردار کو موذی چیز نے ڈسا، دم کرنے سے اس کو شفا مل گئی تھی، اس کے عوض ان کو بکریاں دی گئی، اور یہ جو بکریاں ان کو ہدیہ ملی، نبی علیہ السلام کے پاس کے جا کر پوچھا کہ کیا ہم اس کے حقدار ہیں، ان بکریوں کے ہم حقدار ہیں؟ آپ نے کہا کہ صحابہ کون سا دم کیا، کیا پڑھ کر کیا؟ میں اللہ کے نبی آپ تو کہتے ہیں سورہ فاتحہ کا دوسرا نام سورہ شفا، سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کریں تو اللہ سارے مسائل حل کر دیتے ہیں. لیکن یہ سارے مسائل حل کرنے میں، قرآن کا شفا ہونے میں، رحمت ہونے میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارا ایمان قرآن پر پکا ہونا چاہیے. ہم قرآن پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے. آپ نے سنا حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھتے پڑھتے ان کے پاس ان کا بچہ بھی سو رہا ہے اور تھوڑا سا ساتھ انہوں نے ایک گھوڑا باندھا ہوا ہے. قرآن پڑھتے ہیں کہ اچانک گھوڑا بھٹکنا شروع کر دیتا ہے. آپ پڑھتے پڑھتے خاموش ہو جاتے ہیں، گھوڑا بھی خاموش ہے. پھر پڑھتے ہیں، گھوڑا پھر بھٹکنا شروع ہو جاتا ہے. آپ پھر خاموش ہو جاتے ہیں، وہ گھوڑا پھر خاموش. پھر قرآن کی تلاوت کی، گھوڑا پھر بھٹکنا شروع ہو گیا. دل میں خیال آیا کہ کہیں یہ گھوڑا وحشی ہو کر میرے بچے کا نقصان نہ پہنچا. کھڑے ہو گئے، بچے کو اٹھایا اور اپنے گھر سے باہر کی طرف دیکھا کہ آسمان سے روشنی زمین کی طرف ہے. دیکھتے دیکھتے یہ روشنی آسمان کی طرف چلی، آسمان کی طرف چلی. صبح اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس چلے گئے. میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارا معاملہ سنایا، یہ معاملہ ہوا میرے ساتھ نہ. پڑھتا تھا وہ بدلتا تھا، خاموش ہوتا تھا وہ بھی خاموش ہو جاتا تھا. باہر آ کر میں نے دیکھا کہ آسمان سے روشنی آئی نیچے، دیکھتے دیکھتے بس واپس چلی گئی. آپ نے فرمایا شاید تمہیں پتا ہے وہ کیا تھا، وہ روشنی کس بات کی تھی؟ میں اللہ کے نبی نہیں، مجھے تو علم نہیں ہے. فرمایا تو قرآن پڑھ رہا تھا، تیرے قرآن پڑھنے کی برکت، قرآن پڑھنے کی وجہ سے اللہ نے رحمت کے فرشتے اتارے تھے، وہ آ کر تمہارا قرآن سن رہے. یہ قرآن پڑھنے سے اللہ کی رحمت کے فرشتے بھی آتے. تو یہ قرآن ہے، یہی قرآن قبر میں میرے اور آپ کے لیے سفارش بھی کرے. یہی قرآن کل قیامت کو بھی سفارش کرے. قرآن سے پیار کریں، اپنا معمول بنا دیں کہ ہم نے جہاں ڈاکٹروں سے دوائی لے لی ہے وہاں ہم نے قرآن کا استعمال بھی کرنا ہے، قرآن سے دم بھی کرنا ہے. انشاءاللہ جب ہم قرآن کا استعمال کریں گے تو اللہ کی توفیق سے ہمارے سارے معاملے حل ہوں. میں ایک بات کہا کرتا ہوں کہ انسان پریشان ہوتا ہے. وہ ہاں آپ تاریخ پڑھ کر دیکھیں، تاریخ پڑھ لیں، کوئی ایک صحابی کے بارے میں آپ کو نہیں آئے گا کہ وہ صحابی کا وہ ذہنی پریشانی ہوتی. مصیبتیں بڑی آئی، مشکلاتیں بہت آئی ہیں صحابہ، بڑی بڑی آزمائشیں آئی ہیں. میرے خیال سے جتنی آزمائشیں آئی ہیں ان پر تو اتنی آئی. ہمیں یہ سفر آپ دیکھ رہے ہیں، مدینے کا سفر ہم گاڑیوں پر کر رہے ہیں اور بازار سیدھے کر دیے گئے ہیں. اس صحابہ تھے جو پہاڑوں پر چڑھتے تھے، اترتے تھے، چلتے تھے، پاؤں کے اندر زخم ہوتے تھے، لیکن اس کے باوجود دین اسلام کے لیے نکلتے تھے. لیکن ساری آزمائشوں کے باوجود
کسی صحابی کا نہیں ملتا کہ یہ ذہنی پریشان ہے، یہ ذہنی طور پر بھی پریشان ہے۔ کیوں؟ اس کی بات میں یہ کہا کرتا ہوں کہ ہمارے پاس دین اسلام ہے جو سب سے اعلیٰ ہے، اللہ ہے جو سب کو دینے والا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے وہ ہمارے نبی ہیں، سب سے اعلیٰ نبی ہیں، اور چوتھی بات یہ کتاب قرآن دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی، سب سے زیادہ مقبول ترین جو کتاب ہے وہ قرآن ہے۔ یہ چار چیزیں جس کے پاس ہو اس کو پریشان ہونے کا حق نہیں، یہ چار چیزیں جس کے پاس ہو وہ کیوں پریشان ہو؟ تو یہ چار چیزیں جس کے پاس ہے وہ کامیاب ہے۔ لیکن میں یہ کہا کرتا ہوں کہ قرآن کو ہمیں پڑھنا نہیں آتا، استعمال نہیں کرنا آتا۔ اگر ہم قرآن کو صحیح معنی میں استعمال کریں ہماری دنیا کی ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں، اور کل قیامت کو یہی قرآن میرے اور آپ کے لیے سفارشی بن کر سامنے آ جائے گا، یہی قرآن میرے اور آپ کے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ آپ سے گفتگو کریں گے۔ ہم پاکستان سے عمرہ کی سعادت کے لیے آئے تھے، اور یہاں جو ہمیں دعوت کا موقع ملا ہے، اللہ سے دعا ہے اللہ میرے سب کے لیے یہ ہدایت کا سبب بنا کر ذریعہ نجات بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔